दारुल-हुकूमत भी है। मैंने पूछा कि भाई इस शहर का नाम क्यों रखा? कहने लगे कि दरअसल ये शहर असल एक गॉडेस जो उनकी देवी कहलाती हैं उनके नाम पे है। समझदार लोग कहते हैं सुकरात ने कोई जहर का प्याला नहीं पिया, अगर पिया होता तो वो मर जाता, वो तो आज भी जिंदा है। इंसेंस का जिक्र किया ही देवी देवताओं के वाले से। हमारे यहाँ भी पीरी मुरीदी के मामला होते हैं, तो क्या ऐसे ही वहाँ पे भी इनका कॉन्सेप्ट है कुछ? स्पेन की खास बात जो है तो वहाँ का मस्जिद कुर्तुबा सिटी जाने के बाद अंदाजा हुआ कि ये मुसलमानों की सिटी। तो हमारे लोग वहाँ जाके कैसे रहते होंगे, इंडियन पाकिस्तानी जिनको वहाँ गुटके ही ना मिले, फिर कैसे जिएंगे वो? फहद ने बड़ी कोशिश की थी मस्जिद कुर्तुबा को हासिल कर लिया जाए और मुंह मांगी कीमत भी दी थी और हुकूमत स्पेन तैयार भी हो गए। सुबह जब उसको फांसी घाट पे ले गए, चारों तरफ से मुर्गे जो है आड़ने लगे तो जज ने रोक दिया और कहा उनको छोड़ दिया। इससे मराद ये कि मुर्गों ने उसकी बेगुनाही साबित की। बेगुनाही साबित। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। मैंने आज अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को रहमत दी है जो कि दुनिया के 20 से 22 ममालिक का चक्कर लगा चुके हैं, चारों बर्र-ए-आज़मों के अवाम से मुलाकात की है, उनके कल्चर को देखा है, उनके तहज़ीब को देखा है, बहुत करीब से जाना है। ख़ुद इंजीनियर हैं, लेकिन आज मेरा मौजू इंजीनियर उनका शोबा नहीं है, बल्कि ये है कि वो जो 20-22 ममालिक में गए हैं उन्होंने वहाँ क्या देखा, वो कौन कौन से ऐसे वाक़यात थे अहम, और वो कौन कौन सी अहम जगहें थी जहाँ वो गए, उन्होंने महसूस क्या किया उधर जाने के बाद। ये आज मेरा मौजू है, जिसमें अगर हम बात करें तारीख़ी मुकामात की तो वो जगह भी है जहाँ सुकरात को जहर दिया गया था, जहाँ एक ऐसा चर्च भी है जो कि गुज़श्ता कई सदियों से ज़ेर तामीर है, लेकिन तामीर नहीं हो पा रहा, मुकम्मल नहीं हो रहा। वो ये क्या वजूहात है आज हम जानेंगे, और साथ में आखिर में ये जानेंगे कि वो जो 40 साल आपने पाकिस्तान से बाहर गुजारे तो क्या खोया और क्या पाया। मैं खुशामदीद कहता हूँ इंजीनियर नियाज़ अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नियाज़ साहब, 40 साल तकरीबन पाकिस्तान से बाहर। हमारा सवाल तो आखिर था ये, लेकिन चले मैं शुरुआत यहाँ से कर लेता हूँ। 40 साल पाकिस्तान से बाहर, 20-22 ममालिक में आप घूमे फिरे, गए आए, सब कुछ हुआ, वापिस आए तो किसी ने पहचाना आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ MHS का कि आपने हमें मदऊ किया और अपनी राय आपके सामने पेश करने का मौका दिया। बात असल ये है कि मैं 1990 में पाकिस्तान से बाहर गया। उस वक्त तो मैं कराची में काफ़ी जाना पहचाना था। कराची शिपयार्ड में मैं बहैसियत डिज़ाइन इंजीनियर काम करता था, तो बहुत सारे लोग मुझे जानते थे। फिर ज़ाहिर है हमारी रिश्तेदारी हैं, दोस्त अहबाब सब थे। अब जैसा कि आपने पूछा कि मैंने 40 साल तकरीबन पाकिस्तान से बाहर गुजारा, तो ज़ाहिर है इतने अरसे में बहुत सारे करीबी दोस्त भी हमें ना पहचान सके, और रिश्तेदारों में तो ये है कि जो हमारे अपने सगे भाई थे उनको तो सारे रिश्तेदार जानते हैं, और मुझे जो है ना वो नहीं पहचानते, इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है मेरे बड़े भाई को कि ये मेरे छोटे भाई हैं। ये एक अलमिया है, इसमें कोई शक नहीं कि जब आप अपनों से कट के दूर एक अरसा गुजारते हैं तो वापसी में आप अजनबी बन जाते हैं, फिर वो ताल्लुकात को उस्तवार करने में वक्त लगता है। तो मैं अब मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आ गया हूँ और मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 5 महीना हो गया है। तो इस अरसे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से दोबारा अपना राब्ता बहाल कर सकूँ। जी चलें, हम जहाँ ये बात करते हैं कि आप सऊदी अरब में आपने गुजारा वक्त और आप उसकी एक इंडस्ट्री से आप रहे, उसके बाद आप दुनिया के चारों बर्र-ए-आज़मों में आप तकरीबन गए। यूरोप भी देखा आपने अफ्रीका भी देखा, आपने अमेरिका भी देखा, आपने एशिया भी देखा। कल्चर की बात करते हैं, अब पाकिस्तानी होने के नाते आपने वहाँ क्या महसूस किया? अच्छा सवाल है। असल चूँकि मेरा प्रोफेशन कुछ ऐसा था, मैंने दरअसल एज ए टूरिस्ट तो कम सफ़र किया, मगर एज ए प्रोफेशन मैंने तकरीबन इन मुल्कों का सफ़र किया। चूँकि मेरा प्रोफेशन था पॉलीमर इंजीनियरिंग, और ये एक ऐसी मटेरियल है जो दुनिया में एक रिवोल्यूशन लेकर आई है। ठीक है। मेरा एक प्रेजेंटेशन है, उसमें मैंने ये जुमला ऐड किया, चूँकि आपने देखा होगा कि जब हम
मटेरियल्स के ऊपर बात करते हैं तो उसके एक अदवार होता है। मसलन हम कहते हैं पत्थर का दौर, फिर आता है ब्रोंज एज, फिर आता है आयरन एज, क्ले एज। तो मैं कहता हूँ वी आर लिविंग इन प्लास्टिक एज। जी, तो इसलिए इस हवाले से मुझे मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ा। कहीं कहीं पे मुझे प्लास्टिक एग्ज़िबिशन में अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए जाना पड़ा। और जो मेरी कंपनी है नेटपेट सऊदी अरब में, उसके आप अगर वेबसाइट पे जाएं तो ज़्यादातर राइट अप आपको मेरी ही मिलेंगे। ठीक है। तो इस हवाले से दरअसल मेरी जो है मेरा दौरा ज़्यादातर मुल्कों में इस हैसियत से रही। तो जैसा कि आपने कहा कि वहाँ बहैसियत पाकिस्तान मैंने क्या महसूस किया, तो इसमें जो बुनियादी चीज़ है आप ये देखें कि आप कहीं भी हों, आपकी जड़ जहाँ होती है दरअसल ज़हनी तौर पर आप वहीं होते हैं। जी, तो मैंने इतने लोगों में भी तन्हा ही होते हैं आप, हाँ, अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं या अनफिट महसूस करते हैं, क्योंकि हर मुल्क का अपना कल्चर है, अपने तौर तरीके हैं, उनका जो है ना बूदोबास अपने हिसाब से है। तो आप देख करके सीख तो सकते हैं, मगर वहाँ एडजस्ट होना ये यानी मुनहसिर है कि आप अपने आप को खोना चाहते हैं या आप अपने आप को बरकरार रखना चाहते हैं। तो जो लोग खोना चाहते हैं वो तो खो गए, जो बरकरार रखना चाहते हैं बेचैन रहते हैं, वो बेचैन रहते हैं, वो फिर पलट के वापस आते हैं। तो ये कैफियत मेरी रही। ठीक है। तो बेचैनी के दौरान, इस बेचैनी के दौरान आपने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। शुरुआत ग्रीस से करते हैं, चले हाँ। यूनान से करते हैं। एक तारीख़ी जगह है, एक तारीख़ का हवाला है हमारे पास मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे। वहाँ गए, वहाँ किन किन जगहों पे गए, क्या देखा? यूनान, जैसा कि आपको पता है कि ये जमहूरियत के लिहाज से कदीम तरीन जमहूर वहाँ है। और आप समझिए कि जो एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड की मुहिम भी वहीं से शुरू हुई, और फिर तालीम, तरबियत, साइंस, इनकी फ्लोरिशमेंट भी वहीं से शुरू हुई। तो वहाँ पे सबसे पहले तो मैं एथेंस गया, जो वहाँ का दारुल हुकूमत भी है। और मैंने पूछा कि भाई इस शहर का नाम एथेंस क्यों रखा? कहने लगे कि दरअसल ये शहर असल एक गॉडेस जो उनकी देवी कहलाती हैं उनके नाम पे है। एथेंस एक देवी के नाम, देवी का है, उनके नाम पे ये शहर शुरू से चला आ रहा है। और ये उनकी वो देवी है जो कहलाती है इल्म व दानिश की देवी और अमन व अमान की देवी। तो उस हवाले से इस शहर का नाम एथेंस पड़ा। तो उसकी, चूँकि मैंने ये देखा कि यूनान में जो असल आप यूँ समझिए कि मजहबी रंग है वो देवी देवताओं पर है, जैसे इंडिया में, जैसे इंडिया में मतलब वो भी पूजा पाठ वगैरह, वो भी अपने देवियों के स्टैचूज बनाते हैं और ये कहते हैं, लेकिन उस अंदाज से नहीं पूजा पाठ करते हैं जो हिंदुस्तान में होता है। वो बस एक ऑनर के तौर पर रखते हैं कि ये जो है ना ताकत के देवता हैं, ये जो है ना इल्म की देवी है, ये जो है हुस्न की देवी है। इस तरीके से देवी ही होती है, देवता भी होते हैं? देवता भी हैं, हाँ, देवता भी हैं। यानी कि ताकत और इसके जो है वो देवता होते हैं। ठीक है। और बाकी जो है ना जो जहाँ पे सॉफ्ट स्किल है वो देवी हैं। अच्छा। तो इस तरीके से एथेंस में एक इनका बहुत बड़ा समझिए कि मंदिर है, मंदिर नुमा जो इसको वक्त, उसमें उनका सबका उन देवी देवताओं की वो है, स्टैचूज भी है। और आपने देखा होगा उसमें ऊंचे ऊंचे पिलर्स के बड़े मकान, वो बिल्डिंग बने हुए हैं, जिसकी कॉपी यूएस ने भी किया है अपने वो जो इनकी क्या कहते हैं असेंबलीज की बिल्डिंग्स के ऊपर। अच्छा, ठीक है। और सऊदी अरब ने भी उसी तर्ज का एक यानी कि म्यूज़ियम समझिए यहाँ पे रखा है। और आपने देखा होगा इसमें बहरिया टाउन में भी उसी स्ट्रक्चर की एक बिल्डिंग मौजूद, यानी कि जस्ट एज एंटरटेनमेंट के तौर पर वहाँ रखा, जस्ट एज ए सिंबल। ठीक है, देवता नहीं लेकिन बहरिया टाउन में। हाँ,
لیکن جو نمایاں چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے جیسے کہ ذکر کیا سقراط کا ملک ہے وہ، اور سقراط دراصل ہی وہ شخصیت ہے جس نے دراصل کنگ شپ کو چینج کیا ڈیموکریسی میں. اچھا، مطلب اس نے اسی بادشاہت کا کے خاتمہ کیا. فالوورز، ہاں اسی کو فالوورز. تو اسی لیے کنگ کے جو مشیر تھے انہوں نے کنگ کو یہ ہوا دیا. حالانکہ شروع میں جو کنگ تھا وہ بڑا سقراط سے متاثر تھا، بڑے ریگارڈ کرتا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اچھے لوگوں کے پیچھے جو ہے نا جب برے لوگ پڑ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا زیادہ سقراط نہ بنو. ہاں اس لیے تو اس میں جو بادشاہ کے مشیر ہے اس نے اس کے کان بھرے کہ بھائی یہ تو عوام میں پاپولر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کل کلا کے ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کا تختہ ہی الٹ دیں. تو انہوں نے پھر ایک سقراط کے خلاف بن گیا. ہاں ایک وہ بنا، اور اس کے بعد ان کے اوپر چارج لگا دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ بغاوت پہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو، آپ بند کریں گے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ سقراط تو درخت کے نیچے، جیسے انڈیا میں بھی یہ رائج تھا، پاٹھشالہ بناتے ہیں لوگ آتے ہیں، اور تو ان سے تو بڑے بڑے شاگرد گزرے. ایرسٹوٹل ہیں، زینن ہیں، خود الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے وہ پلوٹو کا شاگرد رہا. تو اس طریقے سے فلورش ہوئی. تو آخر کار اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس نے جو ہے نا ان کو قید کیا. تو وہ قید خانہ بھی میں یونان میں ایتھنز پہ گیا تو وہاں میں دیکھا، اس کو وزٹ کیا. اس پہ باضابطہ وہ لکھا ہوا ہے، پلیٹ نیم پلیٹ لگا ہوا ہے، سقراط ڈنجین. تو وہیں سقراط نے زہر کا پیالہ پیا. وہیں قید رکھا گیا. اور پھر زہر کا پیالہ تو ان کو یعنی کہ عدالت میں لا کر کے پھر پیش کیا، یا ان کو وہیں دیا، دو اس میں ہے. تو وہیں ان کو دیا گیا اور پی لیں. تو بعض سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ سقراط نے کوئی زہر کا پیالہ نہیں پیا. اگر پیا ہوتا تو وہ مر جاتا، وہ تو آج بھی زندہ ہے. وہ آج بھی زندہ ہے. تو یہ ایک بات ہے. تو بہرحال سقراط نے اپنی زندگی تو دے دی. نظریہ ہے اصل میں وہی. ہاں وہ ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ آج بھی زندہ ہے. تو جو ڈیموکریسی فلورش ہوئی وہ یہاں سے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اس یونان سے آپ نکلے اور اس کے بعد آپ اچھا یونان میں ایک چیز اور دیکھی، وہ جہاں آپ آج کل بڑا اولمپک کا چرچا ہے، جو فرسٹ اولمپک کھیلا گیا اس کا اسٹیڈیم بھی ایتھنز میں ہے. تو اس کو بھی وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا. اچھا. اور فرسٹ کچھ آپ کو اس کی تاریخ پتہ ہے کب کھیلا گیا، کب یاد ہے آپ کو؟ یہ جو یعنی کہ اس کو کہتے ہیں ماڈرن اولمپک. دو قسم کا اولمپک. تو ماڈرن اولمپک جو کھیلا گیا یہ غالباً 19 کے ارلی اسٹیج پہ کھیلا گیا. ٹھیک ہے. اور آپ نے وزٹ کیا وہاں پہ وہ وزٹ کیا میں نے. اور اس اسٹیڈیم میں غالباً ایتھلیٹس کے وہ ایونٹس جو ہے وہ آرگنائز کیے گئے تھے. اچھا. یعنی کہ ہائی جمپ، لانگ جمپ، 100 میٹرس اور 200 میٹرس، یہ سارے. تو وہ اسٹیڈیم اسی لحاظ سے تاریخی مقام بنایا گیا اور وہ آج تک پریزروڈ ہے. اچھا. آپ نے بھی وہاں ایتھنز کا ایک ذکر کیا ہی کہ دیوی دیوتاؤں کے حوالے سے. ہمارے یہاں بھی کچھ جیسے ہوتا ہے نا پیری مریدی کے معاملات ہوتے ہیں، اور اس میں بھی تو کیا ایسے ہی وہاں پہ بھی ان کا کانسیپٹ ہے کچھ؟ نہیں، ان کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. ہمارے یہاں تو واسطہ کے حوالے سے نا پیری مریدی، کہ ان کو پکڑیں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے. ہاں. لیکن ان کا نہیں، ان کا ڈائریکٹ ہے. یہ طاقت کے دیوتا ہیں، ہم ان کی پوجا کریں گے تو ہم طاقت میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ڈائریکٹ. ٹھیک ہے. وہ اس کو گاڈ مانتے ہیں، گاڈ اینڈ گاڈیس. اچھا. مطلب وہ یہ ہندو سے ملتے ہیں، ہندو اسی طرح کی ہیں. ٹھیک ہے. جناب اس کے بعد آپ پھر اور اسپین گئے؟ پھر ہاں اسپین جانا ہوا. اسپین میں بالکل مسلمانوں کی تاریخ ہے پوری. جی. اسپین تو ویسے اگر دیکھیں جہاں مسلمانوں نے حکومت کی تو وہاں پہ مسلمانوں کے کچھ کلچر آج بھی زندہ ہیں، ایون کہ ان کا طرز زندگی ڈفرینٹ ہے. مثلا ہے تو یورپ اسٹائل وہ. ہاں بالکل. مثلا جو ہمارے یہاں قیلولہ کا کنسیپٹ ہے کہ دوپہر میں کھانے کے بعد آرام. اب تو خیر ہمارے یہاں مستقل ہی آرام ہوتا ہے. خیر لیکن پوری زندگی اسپین میں یہ خاص ہے، وہ لنچ کے بعد ایک بریک ہوتا ہے. اچھا. ہاں. اور اس میں وہ اسٹے لیتے ہیں پھر دوبارہ. اچھا یہ کیفیت سعودی عرب میں بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا؟ جی بالکل ایسے ہی تھا. اچھا. اس کے بعد آپ 2 گھنٹے کا آرام ملتا تھا. آپ دیکھیں کہ ہم جو
پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریسیپٹ ملتا ہے، وہ انگریزی میں اس کو فاتورہ، عربی میں فاتورہ کہتے ہیں. جی جی. یہی فاتورہ اسپین میں بھی کہلاتا ہے. اسپین میں فاتورہ کہلاتا ہے؟ فاتورہ ہی کہلائے گا. عربی کا لفظ اسپین میں ہاں کہلاتا ہے. آج ابھی مطلب کچھ ایسے ورڈز ہیں جو آج بھی اسپین میں بھی اور پرتگال میں بھی. اچھا. ہاں پرتگال میں جو ہے، چونکہ پرتگال اسپین کے قریب ہے کافی، وہ میڈیٹرین سی بڑا نیرو ہو کر کے اس میں آتا ہے، تو دونوں طرف وہ نیرو ہو کر کے آتا ہے، تو وہ دونوں کے جو لینڈس ہیں وہ قریب پڑتے ہیں. تو مسلمانوں کے زمانے میں اسپین اور پرتگال میں کشتیوں کے ذریعے سے اور سمندری راستوں سے کافی آنا جانا، تو کلچر وہاں بھی پینیٹریٹ ہوا، تو وہاں بھی فاتورہ کہلاتا ہے اسے رسید کو. یہی کلچر ہے. یہی کلچر مطلب اسی زبان کی حد تک ہے یا پہناوے اور کھانے کی حد تک بھی کچھ ہے؟ پہناوے میں تو یہ ہے کہ چونکہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں تو وہاں بھی بدل گئی اور یہاں بھی. لیکن جو میوزیم میں نے اسپین میں دیکھا، اس میں جو سائنٹسٹ کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا، ان کو وہی جو اسلامک جو ڈریس ہے، تھوپ ہے اور وہ ہے، اس میں تھے. ایون ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس کی بھی وہیں اسٹرکچر، وہ کرسچن ہے، تو وہ بھی اسی لباس میں تھا. ٹھیک ہے. اسپین کی خاص بات جو ہے، وہ اندلس میں گیا تو وہاں کا مسجد قرطبہ جانا ہوا میرا. تو قرطبہ سٹی جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کی سٹی ہے. اچھا. وہی کھجور کے درخت ہیں، اور وہ چونکہ وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی تو زیتون اور کھجور وہاں بہت ہوتے ہیں قرطبہ میں. ہاں قرطبہ میں. ٹھیک ہے. اور اب زیتون تو خیر پورے یورپ اسپین میں ہی ہوتا ہے، لیکن کھجور کی درخت میں نے وہاں وافر دیکھی اور بڑے شاندار. تو مسجد قرطبہ کا وزٹ کرنا ہوا میرا، تو اس کی میں تصویر آپ کو دوں گا. اگر اس تصویر کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسجد قرطبہ کا ہی مرر امیج مسجد نبوی کی ایکسٹینشن ہے. اچھا. آپ مسجد نبوی کی جو محراب ہے اس کو دیکھیں گے اور ان کا طرز اسٹرکچر دیں گے، بالکل ڈیٹو کاپی. تو کہتے ہیں مسجد نبوی تو ترک نہیں، ایکسٹینشن والا. اچھا ٹھیک ہے. جو کنگ فہد کے زمانے میں ہوا ہے. جی جس میں کنگ فہد توسیع کی گئی تھی. جو توسیع ہوئی کنگ فہد کے زمانے میں. اچھا اس میں ایک بات اور بتاؤں، کنگ فہد نے بڑی کوشش کی تھی کہ مسجد قرطبہ کو حاصل کر لیا جائے. اچھا. اور منہ مانگی قیمت بھی دی تھی، اور حکومت اسپین تیار بھی ہو گئے تھے. مگر یہ جو آپ کے ویٹیکن سٹی کے جو ہیڈ ہیں اور یہ ان لوگوں نے پھر یو این او میں ایک وہ دائر کی، تو اب یہ جو ہے نا انٹرنیشنل ہیریٹیج کے طور پر ہو گیا ہے. تو اب یہ نہ مسلمانوں کا پراپرٹی ہے اور نہ کرسچن کا. یہ ایک ہیریٹیج ہے یو این او. تو نماز وہاں اس لیے نہ. اچھا چونکہ اسپین پہ قبضے کے بعد مسجد قرطبہ کی جو وہ ہے زمین ہے کافی وسیع ہے اور مسجد بھی بہت بڑی ہے. تو انہوں نے کرسچنس نے جب اس کے اوپر قبضہ کیا تو مسجد کے ایک حصے کو چرچ میں تبدیل کر دیا تھا. کیونکہ اتنا زبردست اس کی اسٹرکچر ہے، صرف انہوں نے ایک جو چرچ کی وہ گھنٹہ وہ لٹکانے کے لیے مینار ہے اس کو بنایا اور اس حصے کو پورا چرچ. تو وہاں جو ہے چرچ میں کرسچن آتے تھے اور اپنے وہ رسومات ادا کرتے تھے. لیکن انٹرنیشنل ہیریٹیج ڈکلیئر کے بعد دونوں بند کر دی گئیں. نہ مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں اندر اور نہ چرچ کے اندر کرسچن جو ہے اپنے رسوم ادا کر سکتے ہیں. صرف ایز اے ٹورسٹ آپ آئیں اور دیکھیں. مگر اس بلڈنگ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس وقت مسلمان کتنے ڈیولپڈ تھے اور ڈیولپ تھے. اور مسجد کبیر علامہ اقبال کا جو وہ ہے نظم مسجد قرطبہ اگر آپ پڑھیں بالکل اس کی انہوں نے نقشہ کھینچا ہے. مسجد جو دریائے کبیر ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ بہہ رہی ہے. اب تو خیر نیرو ہو گیا وہ، اور اس کے اوپر برج بنا ہوا، اسی کے ساتھ میوزیم ہے. اس میں جو اس وقت کے مسلمانوں کی جو میڈیکل ڈیولپمنٹ تھی اس کا انہوں نے وہ دیا ہے. سرجیکل جو چھوٹے چھوٹے انسٹرومنٹس تھے. آپ نے اسپین میں کھانے وغیرہ کیا دیکھے ہوں؟ اسپین میں اچھا اسپین دو پارٹ ہیں. ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ اندلس اور مدرید کا حصہ، اس میں آپ کو مسلمانوں کا چھاپ ملے گا اور کھانے بھی کم و بیش اسی طرز کے ملیں گے. اب مسلمانوں کے کھانے. لیکن بارسلونا اینڈ آن ورڈس کی طرف اگر آئیں گے،
چونکہ بارسلونا میرا مطلب کانفرنس کے سلسلے میں بارسلونا جانا ہوا اور ایز اے ٹورسٹ میں قرطبہ گیا تھا. تو بارسلونا میں آپ وہ تو وہی ہے، فاتورہ بھی اس رسید کو ملے گا اور کیرولا کا بھی ٹائم ملے گا، مگر ان کا طرز زندگی بالکل وہی جو یورپ کی طرح کا. یورپ کا. اچھا، اسپین سے اب چلے یورپ کے اور ممالک میں، جیسے جرمنی ابھی چلے گئے، اب اٹلی میں آ جاتے اٹلی ہیں. میں اسی کے ساتھ ہم ادھر اٹلی کی خاص بات وہ جو گیلیلیو کا ہے نا، دا لینن ٹاور آف پیزا، اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. وہ بھی ایک اسٹرکچر کے لحاظ سے اپنی نوعیت کی ایک چیز ہے، وہ اسی لیے اس کو بھی ایڈونچر میں لائے، یعنی کہ تاریخی اس میں ساتھ میں، ہاں 7 سات عجوبوں میں، 7 عجوبوں میں ایک عجوبہ ہے. تو وہ واقعی میں اچھا ویسے جب آپ دیکھنے گئے وہ مطلب وہ ٹیڑھا ہے جہاں تصویروں میں دیکھتے ہیں؟ ہاں وہ بالکل، آپ سائڈ سے کھڑے، میں اس کے لیے تصویر سائڈ سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو بالکل ایک خاص اینگل سے جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہے. اچھا، اور 7 عجوبوں میں، ہاں اس کو ابھی انہوں نے رینوویٹ کیا ہے. اس کی بنیاد تھوڑی سی کمزور ہو رہی تھی تو اس کو انہوں نے رینوویٹ کیا، اور یہ تقریباً میرے خیال میں 150 میٹر اتنی ہائٹ تک ہوگی. تاریخی مقام ایک ہی ہے وہاں پہ یا اور بھی کچھ؟ نہیں، بہت سارے ہیں. مطلب قابل ذکر یہ ہے، ویسے تو خیر اور بھی کافی جگہ ہے. اس طرف سے پھر آپ اگر چلے جائیں وینس ایک خوشبو شہر، اس کی دریا پہ سمندر میں بسا ہوا شہر ہے، اور خاص طور پہ وہاں کا گلاس ورک بہت مشہور ہے، وینس کا. اس کے اندر جتنے بھی جو آپ کے گلاس ویز ہیں اور وہ ہیں پاٹس ہیں، وہ سارے بہت دنیا بھر میں مشہور ہیں. ٹھیک ہے. تو اٹلی میں کلچر بھی آپ کو تقریباً اسی طرح ملے گا جتنا جو کہ اسپین میں ہے. تو ان سے ملتا جلتا کلچر ہے. اچھا بات ہے، اٹلی میں، اسپین میں، جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں، ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، وہاں کے جو رسم و رواج ہیں مقامی لوگوں کی، اس میں کبھی شرکت کا موقع ملا ہے؟ کبھی دیکھا، کبھی سمجھا، قریب سے دیکھا آپ نے؟ اصل وہاں پہ میں جب گیا اس وقت اتفاق ہے کہ کوئی ایسا وہ اوکیزن نہیں تھا، مگر ان کی جو سنڈے کی جو وہ ہے، جیسے ہمارے یہاں اتوار بازار وغیرہ لگتا ہے، ایسے ہی وہاں بھی ان کے یہاں سنڈے بازار لگتا ہے، اور یہ اس میں کافی لوگ آتے ہیں. وہاں پہ ویسے ٹینٹ پہ لگتا ہے؟ ہاں ٹینٹ لگتے ہیں بالکل. اور اس میں وہ ویکینڈ پہ ان کے یہاں بڑا ہاہو ہوتا ہے. وہ پھر یعنی کہ وہ ایک طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، سمجھیے. شراب اور یہ، چونکہ وہاں تو اس کی تو ویکینڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے وہاں. اور عام طور پہ حادثات بھی ہو جاتے ہیں، گولی بھی چل جاتی ہے. یہ ہے اٹلی میں نہیں، پورے یورپ کا کم و بیش یہی کلچر ہے. باقی 5 دن یہ بڑے پرسکون رہتے ہیں، بڑے سویلائزڈ رہتے ہیں، اور بہت ہی کیئرنگ رہتے ہیں. ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ لا کو فالو کرتے ہیں. ہاں آپ سمجھیے کہ پورے یورپ میں یہ ہے کہ پیڈسٹرین کے لیے الگ واک ہے، الگ کراسنگ وہ ہے. اگر وہ کراسنگ اس پہ پیڈسٹرین ایک جا رہا تو آپ کو ہر حال میں گاڑی روکنی ہے. تو ان چیزوں کو بڑا فالو کرتے ہیں. صفائی کا خیال ہے آپ کے لیے جو ہے نا، یعنی کہ ڈسٹ بنس بنے ہوئے ہیں. آپ کھائیں گے کوئی بھی راستے سے تو آپ کو لازمی ہے کہ اسی ڈسٹ بن کے اندر ڈالیں، راستے میں نہیں ڈال سکتے. اور کر دیا تو وہ قانونی طور پہ گرفت میں آ جائیں گے. اور لوگ کرتے نہیں، اب چونکہ کلچر ڈیولپ ہوئی ایسا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لوگوں کو وہاں جا کے یہ تو تکلیف ہوتی ہے کہ مشکل ہوتی ہے، نہ مٹی نظر آتی ہے، نہ کاغذ، تو عجیب عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. نہ تھوکنے کی جگہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا کریں پھر؟ پیک نہیں مار سکتے. تو یہ پریشانی. اچھا وہاں پیک سے یاد آیا، پان وان کی دکان ہوتی ہے؟ نہیں تو کیسے ہوتی ہے، کہیں پاکٹس ہیں. اب یہ یعنی اٹلی میں ہے پاکٹس ہیں، جیسے بلونیا شہر ہے. بلونیا شہر کے آؤٹ اسکرٹ میں جائیں گے تو وہاں انڈین پاکستانی پاکٹس ہیں، جہاں مزدور اور یہ وہ لوگ رہتے ہیں، وہ پان بیچتے ہیں. تو اس میں آپ کو شاید مل جائے، لیکن ریئر ہے. تو ہمارے لوگ وہاں جا کے کیسے رہتے ہوں گے، انڈین پاکستانی جن کو وہاں گٹکے ہی نہ ملے، پھر کیسے جئیں گے وہ تو مر جائیں گے ویسے. وہ پھر تھوڑا سا پی لیتے ہوں گے. یعنی کہ یہ تو ہے ظاہر ہے، وہاں پہ جا کر کے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں. ہاں نہیں، ویسے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی
کہ جب آپ اپنے کلچر سے اپنی رسم و رواج سے دور ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کتنی بڑی مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے. جرمنی میں آپ نے جرمنی کا وزٹ بھی کیا, وہاں کی ایک چرچ کا ذکر کیا آپ نے, وہ کیا جی. تھا؟ وہاں پہ وہ کیتھیڈرل ہے, بہت پرانا کیتھیڈرل, یہ کوئی 300-400 سال یا اس سے زیادہ سے یہ بننا شروع ہوا. بہت بڑے کمپاؤنڈ پہ, یہ کولون شہر میں ہے. اور کولون شہر سے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی شہر ہے جس میں آپ کو وہ جو پرفیوم جو ہے کولون, یہ اسی شہر کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کے نام سے؟ ہاں اسی شہر کے نام سے. تو وہ کیتھیڈرل جو ہے اتنی پرانی ہے کہ, اور یہ بڑے اس کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں, بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے اور بہت بڑا چرچ ہے یہ. اس کے یعنی ہم یہ سمجھیے چرچ میں تو عام طور پر 2 اونچے لمبے مینار, اس کے کئی ہیں. اچھا. تو کوئی اس میں سے شاید 2 یا 3 کمپلیٹ ہو پائے, اور ایک آدھ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی حادثے کا شکار رہا. وجہ یہ ہوئی کہ شروع میں جب یہ بننا شروع ہوا تو ایک اسٹیج پہ آنے کے بعد شاید بجلی کی کڑک تھی یا یہ تھی, وہ گرا تو ٹوٹا تو رکا, پھر ہوا, پھر جنگ عظیم ہوئی, پھر جنگ عظیم کی وجہ کر پھر بمبارڈمنٹ بھی ہوئی اس پہ, تو اس میں ڈیمیج ہوا, پھر کنسٹرکشن شروع ہوا. تو پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, پھر متاثر ہوئے. تو میرا لاسٹ وزٹ جو تھا 2018-19 کا تھا, اس وقت تک بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. ہاں, تو لوگ خاص طور پر اس کو اسی لیے دیکھنے آتے ہیں, وہ بھی یہ وہ چرچ ہے جو آج تک کمپلیٹ نہیں ہو رہا. مطلب اگر فرض کریں پاکستان میں اگر ہوتا تو یہاں تو مشہور ہو جاتا کہ دیکھو یار بابا جی کے مسائل ہیں, کوئی دوسرے بابا جی نے رکوا دیا ہے نا. خیر وہاں تو ایسا نہیں ہوا. ہاں نہیں, وہاں نہیں. اچھا, جرمنی میں ایک بات اور بتاؤں, جرمنی میں آرتھوڈاکس کرسچن بہت ہیں. دے آر ویری جو راسخ العقیدہ کمیٹیڈ, ہاں راسخ العقیدہ کمیٹیڈ ہے اور ویری پولائٹ. میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا. تو یہ بات ہے برلن سے آگے کی. میں برلن سے 200 کلومیٹر آگے ایک گاؤں ہے, وہاں ایکچولی گاؤں یا ٹاؤن کو برگ کہتے ہیں, تو پتہ نہیں جرمن لینگویج تو اسٹینبرگ تھا یا کیا تھا. وہاں میں غلطی سے چلا گیا تھا, مجھے جانا تھا برلن سے دوسری طرف. تو وہاں میں پہنچا تو جس یعنی کہ ہوٹل میں گیا تو دیکھا کہ دیوار پہ تصویریں لگی ہیں, سب کی لمبی لمبی داڑھی. تو میں سمجھا کہ شاید یہ سارے نو مسلمان ہو گئے ہوں گے, بڑا یہ. تو ابھی میں اپنا انٹری کروا رہا تھا تو اتنے میں ایک لمبی داڑھی والا آیا, تو اس نے کہا کہ جان کم ہیئر. میں نے کہا جان, ہاں میں پھر تھوڑا سا سبلا, میں پوچھنے ہی والا تھا کہ مطلب ادھر کیا مسلمان آبادی ہے, لیکن معلوم یہ ہوا کہ یہ آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں اور زیادہ تر کی داڑھی ہے, لمبی داڑھی. اتنی لمبی داڑھی؟ ہاں بڑی بڑی. اچھا, تو میں چونکہ غلطی سے ادھر آ گیا تھا تو میں ان سے درخواست کی کہ بھائی وہ کوئی وہ بتائے ہم مجھے کوئی ٹیکسی اور یہ وہ جو مجھے وہاں چھوڑ دے. تو انہی میں سے ایک کو آیا, تو وہ بھی اتنی بڑی داڑھی اور گاڑی لے کے, تو راستے بھر میری بات ہوتی رہی. تو یہ اچھا, وہاں پر بھی ایک چرچ تھا جو اس سے پرانا تھا, کہنے کہ یہ جرمنی کا سب سے پرانا چرچ ہے. اس سے بھی پرانا ہے. اوہ ٹھیک. تو کہنے لگے کہ ہم لوگ شراب نہیں پیتے, یہاں منع ہے, ہمارے اس میں شراب منع ہے, بالکل حرام, اور ہم حلال کر کے کھاتے ہیں, اور ہماری جو وہ ہے یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بڑی دیر تک اس سے بات چیت ہوتی رہی. تو میں نے اسلام کا بھی بتایا. اچھا, تو جو اتنی لمبی داڑھی آپ نے دیکھی وہاں پہ, تو ان کو کوئی نہیں کہتا انتہا پسند ہو تم؟ نہیں, پاکستان مسلمان اگر اتنی بڑی داڑھی رکھے تو کہتے ہیں انتہا پسند ہے, ایکسٹریمسٹ ہے. یہ اصل کیا ہے کہ یہ میڈیا کی کمپین ہے. میڈیا بہت پاورفل ہوتی ہے. میڈیا چاہے رائے کو پہاڑ بنا دے, پہاڑ کو رائے بنا دے, یہ میڈیا کی ہوتی ہے. یہ کیمپین چلتا ہے, چونکہ آپ آواز جو پہنچاتے ہیں تھرو میڈیا پہنچاتے ہیں. اب ظاہر ہے کوئی آ کر کے تصدیق کرنے میں اس کو ایک عرصہ لگے گا, تب جا کے آپ کو حقیقت پتہ. میڈیا میں ایک چیز پھیل گئی. یہی وجہ ہے کہ یہ میڈیا کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ میڈیا دیانتداری سے اپنی ذمہ داری ادا کرے, ورنہ
یہ جو دنیا میں خلفشار ہے اس میں بنیادی ہاتھ میڈیا کا ہے. غلط چیزیں پھیلاتا ہے. اچھا جناب یہ چل نہیں تو ہم نے یورپ سائڈ کی باتیں کر لیں. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف. اب امریکہ بھی گئے. اچھا پرتگال کی ایک بات بتاؤں آپ کو. پرتگال میں ایک آپ جب جائیں گے پرتگال کی جو قومی نشانی ہے نا وہ روسٹر ہے, مرغا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم یہاں تو دبا کر کے کھا جاتے ہیں. ہاں یہاں جو اگر پرتگیز ریسٹورنٹ ہے نینڈوز, جی آپ نینڈوز کے سامنے جائیے گا مرغا جی بنا رہے گا. جی 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 یہ ان کا قومی نشان ہے. اچھا میں لے کر آیا تھا اور باضابطہ وہاں ایز اے سووینئر ملتا ہے. تو میں نے پوچھا بھائی تم لوگوں کا یہ, اس کے اوپر ایک واقعہ ہے. وہ باضابطہ آپ جب وہ سووینئر خریدیں گے اس کے اندر وہ آپ کو اس کا پورا واقعہ مختصر یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی اسپین میں اس وقت اسپین سے پرتگال لوگ آتے جاتے تھے. اور یہ واقعہ کے پیچھے یہ ہے کہ ایک شخص اسپین سے نکلا, اس کو جانا تھا مکہ پرتگال سے ہوتے ہوئے, اور اس کو حج پہ جانا تھا. یہ پوری آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی. تو وہ گزر رہا تھا, وہ موقع تھا صبح یعنی کہ فجر کے وقت کا موقع تھا. وہ گزر رہا تھا تو راستے میں ایک قتل ہوا. تو اس نے چیخ سن کے ادھر بڑھا, اتنے میں قاتل وہ مقتول کو چھرا گھونپ کے گزر چکا تھا, بھاگ گیا. یہ پہنچا, اچھا وہ چیخا جو مقتول تو اس کی آواز سن کر اور بھی لوگ دوڑے. تو موقع پہ یہ موجود تھا. یہ لوگ اس کو قاتل سمجھ کے پکڑنے کے لیے جو ہے نا رش ہوئے اور اس کو پکڑ کے لے آئے. صبح عدالت بیٹھی تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس نے قتل کیا. اس نے کہا نہیں میں نے قتل نہیں کیا, میں تو مسافر ہوں, میں تو اسپین سے جا رہا ہوں وہاں, اور میں تو اس کی چیخ سن کر کے اس کو بچانے آیا تھا. کہنے ہیں کیا مطلب شاہد ہے, اس کی شواہد ہے تو کوئی ثبوت دو. اس کے بولا کہ کوئی تھا نہیں, میں کیا ثبوت دے سکتا ہوں. کرنے کے تمہارے خلاف تو اتنے شواہد ہیں. تو اس کو جو ہے نا سزائے موت دے دی گئی. اور اس نے کہا کہ دیکھیں مجھے پھانسی اللہ صبح ہی دیجیے گا, اور میرے گواہ صرف مرغی ہو سکتے ہیں. اس وقت یہی لوگ یہ مرغے جو ہے نا گھوم رہے تھے, اور وہ ککڑ صبح کا وقت تھا. اور جب آپ مجھے گھاٹ پہ مطلب پھانسی گھاٹ پہ کھڑا کیجیے گا تو بس میری گواہی ایک ہی رہے گی کہ چاروں طرف سے آپ دیکھیے گا کہ مرغے بانگ دیتے ہوئے آ جائیں گے. جب اس کو یہ پورا لکھا ہوا ہے, آپ جب اس کو خریدیں گے, اب کیا سچ ہے کیا غلط ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. تو وہ صبح جب اس کو پھانسی گھاٹ پہ لے گئے اور اس کو کھڑا کیا گیا تو چاروں طرف سے مرغے جو ہے وہ بانگ دیتے ہوئے کھڑے ہو گئے, آڑنے لگے. تو جج نے روک دیا اور کہا ان کو چھوڑ دیا. اس کے بعد سے جو ہے نا یہ سمبل بن گیا. یہ تحریر شدہ مطلب اس سے مراد یہ کہ مرغوں نے اس کی بے گناہی ثابت کی. مرغوں نے ان کی بے گناہی ثابت کی, اور وہ تو اس کے بعد سے یہ ان کا قومی نشان بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ خاص بات تھی پرتگال کی. اب آئیے ہم اس افریقہ کی طرف چلتے ہیں. افریقہ کے تو افریقہ میں تو ایجپٹ مین شہر ہے, مین ملک ہے. ایجپٹ جو ہے نا آپ سمجھیے کہ مختلف تہذیبوں کا سنگم ہے. فرعونی تہذیب بھی ہے, بیبیلونین تہذیب بھی مل جائے گا, رومن تہذیب بھی مل جائے گا, اور اسلامی بھی ملے گا. تو اور یونانی میں تو آپ دیکھیں یہ جو اسکندریہ ہے, الیگزینڈر ہی کا یعنی کہ تعمیر شدہ یہ شہر تھا, اور آج بھی بڑا زبردست شہر ہے یہ. اور اس کا محل بھی یہی تھا جو اس کا وہ تھا آخری بادشاہ ایجپٹ کا, فاروق, ٹھیک ہے نا, شہنشاہ فاروق. تو اس کا محل بھی اسکندریہ میں ہے. ایجپٹ کی خاص بات یہ ہے کہ مشہور پیرامڈ ہے, ٹھیک ہے, فرعون کے دور کا. اس کو میں نے وزٹ کیا. تین بڑے بڑے ہیں, اہرام مصر. ایک بڑا ہے, دو چھوٹے ہیں, اور تینوں کے نام ہیں بڑے بڑے. وہ اس وقت کے جو فرعون تھے, ایک بادشاہ ہے اور دو اس کا شہزادے ہیں, ان کے نام پہ یہ ہے.
اس کے بعد ایجپٹ سے ہٹ کر کے میں ادھر جا نہیں سکا، لیکن جو ہمارے ٹورسٹ وہ تھے انہوں نے کہا کیرو سے دوسرے ڈائریکشن پہ 50 کلومیٹر فاصلے پہ وہ جگہ ہے جہاں قارون دھسا تھا اپنے سارے مال متا کے ساتھ. ہاں تو مجھے وہ جگہ مطلب انہوں نے تاریخی طور پر اس کو سیو کی ہوئی ہے. پریزرو کیا ہوا ہے، لیکن اس کو عام طور پر جانے نہیں دیتے لوگوں کو. اچھا. ہاں بہت اسپیشل اس کا ہے. اور تیسری خاص بات یہ ہے ایجپٹ کی کہ وہاں پہ ایک قبرستان ہے جس کو جو مشہور ہے بقی ثانی کے نام پہ، جنت البقی مدینہ منورہ میں. اچھا. اس قبرستان کو بقی ثانی کہتے ہیں. بقی ثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں سب سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے قبریں ہیں، اور اہل بیت کے بھی ہیں. اہل بیت کے بھی کچھ افراد کی قبریں وہاں ہیں. وہاں وزٹ کیا اور ان قبروں کو بھی میں نے زیارت کی، دیکھی. اور اس میں یعنی کہ مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے قبریں تھیں، اور وہ ظاہر ہے بہت سارے نام ہیں اس میں. چوتھی جو خاص بات ہے وہ میں نے وہاں وزٹ کیا مسجد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی مسجد کے احاطے کے اندر ایک مزار بنا ہوا ہے. اچھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. میں نے کہا وہ تو کربلا میں شہید ہوئے اور وہاں ہے. کہنے کہ ہاں ان کو شہید جو کیا گیا ان کا سر آ گیا تھا دمشق، تو ان کا ایک مزار تو وہاں ہے. اور کہتے ہیں کہ واللہ عالم کیا سچ ہے، لیکن یہ سنی سنائی ہے جو چلی آ رہی ہے ہمارے اس میں. میں نے ایجپشین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کا ایک ہاتھ یا ایک پیر شاید تدفین ہے. حضرت حسین شہید جو ہوئے تو ظاہر ہے ان کا تو پورا مسئلہ کر دیا گیا تھا. تو اب یہ سچ ہے کہ جھوٹ یہ نہیں، یہ تو تاریخ پرکھنے سے پتہ چلے گا، مگر مسجد اور مزار اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. اس کی وزٹ کی میں نے. پانچویں آخری جو ہے وہ ہے امام شافعی علیہ رحمت کا، وہ بھی وہیں پر ہی وہ مسجد. ہاں اس سے تھوڑا آگے فاصلے پر ہے مسجد، اور پھر ان کا وہ مدرسہ جہاں وہ تعلیم دیا کرتے تھے. مگر ہمارا المیہ ہے کہ اس کو انہوں نے اتنا اہمیت نہیں دی، اہمیت سے اس کو وہ دیکھ بھال نہیں کر پا رہے ہیں. نہیں کر پا رہے یا مسلکی معاملہ؟ نہیں مسلکی نہیں، حکومتی مطلب اب ظاہر ہے طرز حکومت بدل گیا تو وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. وہ تو دیکھ رہے ہیں کرپشن کہاں سے موقع، وہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو اصل کاموں میں لگے ہوئے. وہ ایجپٹ کا حال بھی مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ہی ہے. اچھا. لیکن لوگ بڑے اچھے ہیں اور مہمان نواز ہیں، یہ بات ہے. غریب ہیں. یہ آپ نے تمام ممالک کی بات، اچھے خاصے ممالک کی اپنے بات کیا، اس میں ہم اتنا طویل لے کے نہیں جا سکتے، بہت زیادہ ہو. پاکستانی جو وہاں موجود ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ ان کے انداز زندگی کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے؟ ان کو سکون میں دیکھا آپ نے یا وہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یورپ میں جو لوگ ہیں، یورپ میں دو قسم کے لوگ ہیں وہاں پاکستانی. ایک ہے لیبر طبقہ جو ٹیکسی چلاتے ہیں یا سمجھیے کہ کسی چھوٹے موٹے ہوٹلس میں کام کر رہے ہیں یا دکانوں میں کام کر رہے ہیں، تو ان کی زندگی تو میزریبل ہے. ٹھیک ہے. باقی وہ جو پڑھے لکھے کسی اسٹیٹس پہ ہیں وہ آسودہ حال ہیں. مگر دونوں میں مشترک ایک چیز ہے، وہ یہ کہ بچوں کو، خیر جو لیبر طبقہ ہیں ان کے پاس فیملیز کم ہیں، جو مطلب آسودہ حال طبقہ ہے ان کے وہ فیملیز کے ساتھ ہیں. سب کو بے چینی ہے کہ بچوں کی تربیت کیا کریں. اچھا یہ ہمارا المیہ ہے. ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو کیمبرج، آکسفورڈ اور امریکی طرز تعلیم کو تلاش کرتے ہیں، وہ اسکول کہاں ہے. وہاں رہ کر کے ہم مسجد تلاش کرتے ہیں، مدرسے تلاش کرتے ہیں، تاکہ بچہ بگڑ مولوی تلاش کرتے ہیں اور اردو پڑھانے والے تلاش کرتے ہیں. تو یہ ایک بے چینی ہے. میں نے کہا بھی کہ آپ لوگ جب اتنے بے چین ہیں تو بھائی پاکستان میں فیملی رکھیں. پاکستان میں اگر امن و امان بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ باہر ہیں ان کے 60% افراد کم سے کم پاکستان واپس آ جائیں گے.
ہاں اصل میں ہم مطلب کوئی بھی کہیں ہو کیا اپنے مرکز سے دور ہو گئے تو ہاں کھو جاؤ گے، کیا اس طرح کا معاملہ ہے. حقیقت یہی ہے. بہرحال نیاز بھائی میرا خیال ہے کہ دلچسپ گفتگو کی، اور میں اسی لیے جلدی چلتا گیا تاکہ ہمارا دیکھنے والا بور نہ ہو اور آپ کی باتیں سنے بھی اور آپ کی تجربات سے فائدہ ہو. 40 سال کا ایک پورا سفر ہے، یہ تو کافی طویل سفر ہے. میں تو چاہوں گا میں آپ سے کہ آپ اس پہ کتاب لکھیں، اپنے ایک سفر نامہ لکھیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کو لوگوں نظر آنی چاہیے. اور نہیں تو میرے ذہن میں ایک مشورہ آپ کو چلتے چلتے اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ میں یہ مشورہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ اپنا ایک چینل بنائیں، یوٹیوب چینل، اور اس پہ پورا سفر نامہ اپنا بیان کریں. ایک ملک لیں، اس کو پورا بیان کریں، پھر ملک لیں، پھر بیان کریں. تو 40 سال کا سفر نامہ آپ کو بڑا لوگوں کام آئے گا، سیکھنے کو بھی ملے گا. چلتے چلتے ہم نے ایک سوال شروع میں کیا تھا، کیا کھویا کیا پایا. آپ نے بتا دیا کہ میرے رشتہ داریاں کھو دی سب کچھ. پھر بھی اور بھی بہت کچھ ہوگا جو کہ تہوار، عید، ایونٹس، سگے رشتے، ان کی تقریبات، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی وہاں؟ جی اچھا، اس سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا بتانا. میں چائنا گیا. چائنا پہ ایک بات بتاؤں، چائنا جب بنا تو پاکستان اور چائنا ایک ہی سال کے فرق سے بنا. ہم 47 میں آزاد ہوئے، 48 میں ہوئے. مگر انہوں نے جس رفتار سے ترقی کی وہ آزاد ہو گئے نا. میرا پہلا وزٹ چائنا کا 2008 کا تھا، 8 یا 9 کا. آپ یقین کریں اس وقت وہ برج بن چکی تھی جو انہوں نے سمندر کے اوپر بنایا تھا. طویل برج کہلاتا ہے چائنا کا. طویل برج. ہاں، اور اس کو میں نے ٹریول کیا. اچھا، چونکہ میں نے شنگھائی سے گوانزو جانا تھا تو راستے میں کافی گاؤں وغیرہ بھی آتے رہے. آپ یقین کریں اس وقت گاؤں کے اندر ہر گھر کے اوپر میں نے چلتے ہوئے دیکھا وہ سولر پینل لگے ہوئے 2008 میں. جی. اور وہ مطلب یعنی کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ گریڈ سے ان کو وہ ملے، سولر پینل سے بجلیاں. میں اس وقت حیران تھا، جبکہ اس وقت سعودی عرب میں بھی سولر پینل کا کانسیپٹ نہیں آیا تھا. اور جبکہ سعودی عرب میں ٹھیک ٹھاک دھوپ اور سورج ہے. ہاں، تو اب آیا. اب میں آپ کو بتاؤں، سعودی عرب میں باضابطہ پاور جنریشن سینٹر ہے سولر. جی یہ ہے رابغ میں، تقریباً 5 کلومیٹر طویل اور میرے خیال میں 3 کلومیٹر چوڑائی پہ، تقریباً 15 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پورا سولر پینل کا پلانٹ ہے وہ. تو یہ خاص بات. اچھا، آپ نے سعودی عرب بھی تو گزارا نا اتنا وقت. ہاں، وہ آپ کی بات جو میں آ رہا ہوں اس طرف. عید بقرعید کے موقع پہ سعودی عرب کی ہر فیملی پاکستان کو یاد کرتی ہے. یہاں جو مطلب عید بقرعید کی گہما گہمی، اس کی جو سیلیبریشن، اس کی جو ملاقاتیں، وہ وہاں نہیں ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ رات میں، شام میں نکل گئے اور کوئی پارک چلا گیا، کوئی جناب وہ اجنبیت کا احساس جو ہے ہاں وہ مستقل رہتا ہے. آپ قربانی کر نہیں سکتے فریلی جتنا فریلی یہاں کرتے ہیں. وہاں پہ خیر یہ ارینجمنٹ اب تب ہو گیا، مذبحہ میں نے جائیں اور وہاں آپ کو 4 ٹکڑا کر کے جانور کا دے دے گا، آپ کسائی سے آ کے کروا لیں. لیکن اپنے گھر پہ نہیں کر سکتے. گھر پہ نہیں کر سکتے. تو خیر تو صفائی کے لحاظ سے تو اچھا ہے. جی جی. لیکن وہ تو کہتے ہیں اتنے ہجوم میں بھی تنہائی کا احساس جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اپنے اس سے دور رہنے کا. بہرحال یار بڑی اچھی گفتگو رہی، اور انشاءاللہ پھر کبھی زحمت دیں گے آپ کو اور مزید کسی حوالے سے آپ کی جو شعبہ ہے اس حوالے سے الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ کسی سے. اس پہ آپ کے تجربات سے میں اپنے دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے جلدی اور چند منٹ میں تھوڑے سے وقت میں زیادہ باتیں کرنے کی. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، کچھ سچ جانا ہوگا. میں نے بھی سیکھا ہے، میں نے بہت ساری نئی باتیں جانی ہیں اور نئے تجربات سیکھے سے آگاہ ہوا ہوں. آپ کو کیسا لگا ہے پروگرام؟ نیاز بھائی سے ملاقات کیسی رہی اس بارے میں بتائیے گا. آپ میں سے کسی کا کوئی تجربہ ہو، آپ میں سے کوئی لوگ ایسے ہوں آپ کے جان پہچان والوں میں جو ملک سے باہر رہتے ہوں، اگر وہ رابطہ کرنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان کو بھی دعوت دیں گے کہ آئیں اپنے تجربات سے آگاہ کریں. آپ سے درخواست ہے MHS اسپیکس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کیجیے گا، اور چلتے چلتے پاکستان کی قدر کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.